बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। ईद उल फ़ितर से पहले माह रमज़ान में मैंने आपके सामने 3 नशिस्तें सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के बाब में उनका बैकग्राउंड पस मंज़र समझाने में आपके सामने गुफ्तगू की। यकीनन वो आपने सुनी होगी। जब आप मेरे साथ यहाँ तक चल आए हैं तो अब उससे आगे की गुफ्तगू मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन ये गुजारिश करूँगा कि आज की गुफ्तगू को पूरी तवज्जो के साथ सुने, पूरी एंड तक सुने। बात समझने के बाद अगर आपको कोई रिज़र्वेशन आ जाए, कोई सवाल आ जाए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। अल्लाह ने चाहा मुझे वक्त मिला तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ुद उसका जवाब आपको दे दूँगा, लेकिन पूरा सुन के बात करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा मसाइल नहीं पैदा होंगे। बुनियादी चीज़ ये है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जब आमने सामने आ गए हज़रत मुआविया के, और इमाम हसन का मैं आपको बता चुका हूँ ये वही है, वही जिहाद कर रहे हैं जो सैयदना मौलाए कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा ने किया था। और मौलाए कायनात ने जो जिहाद किया था ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपनी मोहर लगा दी थी। इन्ना मिनकुम मन युक़ातिलु अला तावील अल कुरान कमा क़ातलतु अला तंज़ीलिही फरमाकर मैं इनके हवाले पीछे आपको नोट करवा के आ चुका हूँ। आप जब इन चीज़ों को देखते हैं कि ये जिहाद जिसको मौलाए कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा ने शुरू किया, इमाम हसन मुज्तबा उनको हक़ पर समझ रहे थे। और हत्ता कि मैंने आपको ये बात बतला दी थी पीछे हवाले के साथ कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ख़िलाफ़ जब आप नफरी हासिल करने के लिए कूफ़ा में गए, हज़रत अम्मार बिन यासिर ने जो ख़िताब किया, पीछे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा खड़े थे और हज़रत अम्मार बिन यासिर के अल्फाज ये थे कि अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है कि बेशक अल्लाह की कसम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा दुनिया और आखिरत में रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं, और वो ऐसे ही हैं, बेशक हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है कि तुम हज़रत आयशा के साथ चलते हो या अल्लाह की फर्माबरदारी करते हो। यानी इमाम हसन मुज्तबा ये समझते थे बात कि मौलाए कायनात मौला अली और मुर्तज़ा का साथ देना ये अल्लाह का साथ था। और हज़रत मुआविया मुखालिफ हो गए। तो अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गुरोह के बारे में मैंने जो आपको बातें बताई हुई हैं, वो गुरोह तक़वा में, तहारत में, ईमान में, सबक़त फ़िल इस्लाम में और अपने आला दरजात में, मोहब्बत रसूल में, ताल्लुक़ रसूल में, ये सफ़ीन वालों से बहुत आगे था। और फिर उन सारों ने तौबा भी कर ली, उस गलती पर भी तौबा कर ली और उन सारों ने रुजू भी कर लिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने भी, हज़रत तलहा ने भी, सैयदना ज़ुबैर ने भी रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। इनके बारे में वही कफ़ लिसान, इनकी गलती को डिस्कस करना कोई बेहयाई के साथ करेगा। जिसको अल्लाह के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया नहीं होगी वो इसको डिस्कस करेगा, क्योंकि वो तौबा कर चुके हैं। अल्लाह ने उनको मुआफ़ फरमा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनको बख्शवा चुकी है, वो आला दर्जात के लोग हैं। अब जब दूसरी बात आती है सफ़ीन में, तो सफ़ीन में जो मुकाबले के लोग हैं मौलाए कायनात के मुकाबले में, वो तो जमल वालों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो तुलक़ा हैं ज़्यादातर। फिर उनमें मुअल्लफ़ात क़ुलूब हैं। इन तुलक़ा से भी एक अगला दर्जा जो मुअल्लफ़ात क़ुलूब है, हज़रत मुआविया उसमें फ़ॉल करते हैं। ये तालीफ़ क़ल्ब की थी आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम में लाने के लिए। अब जब ये लोग आ गए मुकाबले में, तो इनके लिए हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का मौक़िफ़ क्या होगा, जबल वालों की बात सुन के आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको कोई शक नहीं रह चुका होगा। इमाम हसन मुज्तबा अपने वालिद गिरामी को हक़ पर समझते थे, सच पर समझते थे, और 5 साल लगभग अपने वालिद के दाएं बाएं शाना बशाना खड़े होकर आपने जिहाद किया। अब यहाँ पर आकर जब दोबारा मुकाबला हुआ, हज़रत मुआविया दूसरे खलीफा राशिद के मुकाबले में खड़े हो गए। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा। मेरे पीछे भी आपको शायद नज़र आ रही हो, ये शरह सही मुस्लिम अल्लामा ग़ुलाम रसूल सैदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी ये शरह है। नेक इंसान, बहुत अच्छा काम किया, हदीस की खिदमत की, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, एक इनका नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। आप अगर इनकी किताब उठा कर देखें, शरह सही मुस्लिम की जिल्द 5, इसका सफ़ा 788, ये किताबुल इमारा है। बाबु वजूब ताअतिल उमरा फ़ी गैर मासियतिन व तहरीमिहा फ़िल मासिया, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अहादीस बयान की कि जो उमरा की इताअत के वजूब में है, कि यानी वो काम जो मासियत के काम ना हो, तो उस काम में अमीर की इताअत वाजिब है, अमीर की इताअत वाजिब है। इस चैप्टर में जाकर अगर आप देखें तो इन्होंने खलीफा के ख़िलाफ़ खुरूज करने की तहकीक के नाम पर सफ़ा 788 पर एक हेडिंग लगाई। सफ़ा 788
88 پر ایک ہیڈنگ لگائی، خلیفہ کے خلاف خروج کرنے کی تحقیق۔ میں بچوں سے کہوں گا کہ ایڈٹ کرتے ہوئے اس صفحے کی تصویر بنا کے بھی ساتھ آپ کو دکھا دیں، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یقیناً وہاں پر دیکھ لیں گے، اگر ہے تو کھول کے دیکھ لیں۔ خلیفہ کے خلاف خروج کرنے والا پہلا بندہ حضرت معاویہ تھے۔ پہلے خلیفہ راشد یعنی چوتھے خلیفہ راشد کے خلاف بھی خروج کیا، پھر 5ویں خلیفہ راشد کے خلاف بھی خروج کیا۔ تو بجائے اس کے کہ یہاں پر اس چیپٹر میں ان کو ڈسکس کرنے کے، سیدی صاحب سمیت کئی لوگ ان کی ڈسکشن اس طرف چلی جاتی ہے کہ یزید کے خلاف امام حسین نے خروج کیوں کیا۔ بے شک سیدی صاحب نے کوشش کی، اچھا بھلا جیسا بھی تھا، میں اس کی طرف نہیں جاتا، امام حسین کا موقف انہوں نے کمزور کیا ہے، مجھے ان سے گلہ ہے، لیکن اس کے باوجود چلے امام حسین کی ہی حمایت کی، یعنی خلاصتاً حمایت ان کی امام حسین علیہ السلام کی ہی ہے۔ یزید کی انہوں نے مخالفت کی، لیکن اتنا لمبا کر دیا اس گفتگو کو، اتنی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی کہ جی امام حسین نے خروج کیوں کیا، پھر اس کو ثابت کرنے کی۔ یہاں پر اگر ہوتی بات تو ان کی بات کرتے حضرت معاویہ کی خروج کی، انہوں نے کیوں خروج کیا، انہوں نے بیعت سے انکار کیوں کیا، انہوں نے خلیفہ راشد کی مخالفت کیوں کی، انہوں نے خلیفہ راشد کا مقابلہ کیوں کیا، اور یہ ساری چیزیں جتنا مقابلہ وغیرہ کرتے رہے، میں اس پر آپ کو حدیث دے چکا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی بخاری کی وہ حدیث پاک ہے جس میں آپ نے مدینہ میں آ کے خطاب کیا تھا حضرت معاویہ نے، اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ خلافت کا اقتدار ہے وہ ذرا اپنا سینگ باہر نکالے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خیر نہیں اٹھے، انہوں نے کہتے میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا دل تھا کہ میں اس کو بتاتا کہ خلافت کا حقدار، یہ کہتے تھے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ خلافت کا حقدار ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں کھڑے ہو کر ان سے کہوں کہ خلافت کا حقدار بہرحال وہی ہیں، من قاتل کا و آبا کا اعلیٰ دین الاسلام، جنہوں نے آپ سے اور آپ کے والد سے حضرت ابو سفیان سے دین اسلام کے معاملے میں قتال اور جہاد کیا۔ حضرت معاویہ کو پہلے سے خلافت اور حکومت حاصل کرنے کا، حکومت کو لے لینے کا شوق تھا، ان کا حکومت کو لے لینے کا شوق تھا۔ اس بخاری کی اس حدیث کی شرح میں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی، کئیوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے اشارہ ان کا حضرت عمر کی طرف نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا اور میرے والد کی طرف اشارہ ہے، لیکن بعض شارحین کہتے ہیں جی نہیں جی ان کا اشارہ ادھر نہیں تھا، اشارہ حضرت علی اور حضرت امام حسن کی طرف تھا۔ تو کیا امام حسن اور حضرت علی کا مقابلہ کرنا بنتا ہے حضرت معاویہ کے لیے؟ میں آپ کو کوئی 2 احادیث یہاں پر سنا دوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو بالکل کسی قسم کی اجازت، کسی شخص کو اجازت ہی نہیں دی، مولا کائنات پر اعتراض کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ 2 احادیث اپنے پاس لکھ لیں، ان کا نمبر لکھ لیں، میں خلاصہ بتاؤں گا، آپ تفصیلاً وہاں پڑھ لیں۔ ایک ترمذی کی حدیث نمبر 3712 اور امام ترمذی کی حدیث 3725، یہ 2 احادیث پڑھ لیں۔ 3725 حدیث ضعیف ہے اور 3712 حدیث صحیح ہے۔ وہ ضعیف حدیث صحیح حدیث کے ساتھ مل کر حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہو گئیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے خلاف مخالفت کرنے، ان کی حتیٰ کہ شکایت کرنے کو پسند نہیں کیا۔ یہ تو اب لوگوں نے بنا لیا نا کہ حضرت معاویہ نے اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد کی بنیاد پر حضرت علی کی مخالفت کر دی۔ میں آپ کو حضرت خالد بن ولید کے اجتہاد کی بات بتاتا ہوں، آ جائیں حدیث پاک پہلے، بلکہ وہ سن لیں جس کی سند ذرا ضعیف ہے، پھر جب آپ دوسری سنیں گے تو ملا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک آقا علیہ السلام نے 2 جیش بھیجے، ایک پر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو امیر بنایا، دوسرے جیش پر حضرت خالد بن الولید کو بنایا، اور فرمایا اگر جہاد ہو جائے، قتال ہو جائے تو اس صورت میں علی دونوں جیشوں کے جو امیر ہوں گے وہ علی ہوں گے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے وہاں پر جب فتح ہو گئی تو مال غنیمت سے ایک لونڈی اپنے لیے مختص فرما لی۔ اب یہاں پر حضرت خالد بن الولید نے اجتہاد کیا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ مال غنیمت رسول اللہ کے پاس جاتا، حضور علیہ السلام خود تقسیم، یقیناً اس طرح کا اجتہاد ان کے ذہن میں، اور اگر مولا کائنات کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ہوتا یقیناً ہر ایک کے لیے اصول یہی تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس جائے۔ حضرت خالد اپنے اجتہاد میں ٹھیک تھے، انہوں نے اجتہاد کر لیا۔ انہوں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے بعد ایک شکایت برا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ دیا۔ وہ خط حضرت برا بن عازب لے کر آقا دو جہاں کے پاس آئے، فقرأ الکتابہ، آقا نے اس خط کو پڑھا، فتغیر لونہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا۔ ثم قال، پھر آقا نے فرمایا، ما تری فی رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت برا بن عازب ڈر گئے،
انہوں نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و رسولہ انما انا رسول، آقا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تو بس فقط ایک ایلچی تھا، پیغام لایا ہوں آقا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ حضور علیہ السلام تب خاموش ہوئے۔ یہ تلوار لے کر جنگ نہیں کی خالد بن الولید نے، فقط ایک شکایت برا خط لکھا۔ اگر حضور کے سامنے کوئی ایسا آ جائے، خالد بن ولید تو فتح مکہ سے 2 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اب یہ ان طلقاء میں سے کوئی اگر مولا کائنات پر اعتراض کرتا، کیا یہ شک کیا جا سکتا حضرت سیدنا مولا کائنات پر؟ نہ کوئی آج کا شخص، نہ کوئی صحابہ میں سے مولا کائنات پر یہ شک کرنے کا روادار ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیں گے۔ کس طرح جرأت کر لی لوگوں نے حضرت مولا کائنات پر شک کرنے کی؟ کوئی کسی کو شک نہیں تھا، ہر کوئی جانتا تھا علی حق کے ساتھ ہے، علی عادل ہے سب سے زیادہ، علی فیصلہ کرنے میں اقداہم علی، ہر کوئی جانتا تھا، فقط ان لوگوں کا شوق تھا کہ حکومت ہمیں مل جائے۔ اگلی دوسری حدیث پاک سن لیں۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ترمذی میں آپ کو 3712 3712 نمبر پر ملے گی۔ 4 صحابہ کو سریہ میں، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ کسی سریہ میں تھے، انہیں اعتراض ہوا، اور معاملہ وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک لونڈی سیدنا مولا کائنات نے اپنے لیے خاص کر لی۔ جب یہ ان 4 لوگوں کو اعتراض ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اب معلوم نہیں یہ 2 واقعات ہیں یا ایک ہی واقعہ کے بیان ہے الگ الگ انداز میں، بہرحال اگر دونوں ہوں تب بھی، اگر ایک ہو تب بھی، بات سمجھنے والی ہے۔ 4 لوگوں کو اعتراض ہو گیا، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، ان 4 لوگوں کا نام حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ الم تر الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا، آقا کہ آپ نے دیکھا علی نے ایسے ایسے کیا؟ یہاں پر تو عثمان غنی کی شہادت میں مولا کائنات کا ہاتھ ہی کوئی نہیں۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے پاس نہ کوئی حکومت، نہ کوئی حکومتی عہدہ، ابھی تو ان کی خلافت کا وقت شروع ہوا ہے، ان کی بیعت کی اصحاب شورا نے، وہ بیعت مانگ رہے ہیں، یہ بیعت سے انکاری ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے امیر کی بیعت سے انکاری پر جتنی حدیثیں بیان کی، اب وہ حدیثیں ہم نے پیروں کی بیعت کی طرف لے کے چلے گئے۔ ان کے ذمہ دار ہر فرد ہے جس نے خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی، اور وہ حدیثیں، ان حدیثوں کا وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، ہم کسی سے حساب لینے والے نہیں ہیں۔ نہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی توہین کریں، نہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے لیے ایسے الفاظ بولیں جو مناسب نہیں ہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ لیکن حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شکایت صحابہ نے کی، یہ بات سن لیں۔ اب یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ آپس میں ہو گئے تو ہمیں بس چپ ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تلوار اٹھا کے جنگ کرنا تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی کہ آقا آپ نے دیکھا علی نے ایسے ایسے کیا۔ پھر دوسرے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ حضور علیہ السلام نے پہلے سے بھی منہ پھیر لیا، دوسرے نے بات کی فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر تیسرے نے بات کی فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، ویسے ہی بات کی تھی جیسے پہلے نے بات کی، آقا نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا، چوتھا کھڑا ہوا جو پہلے تینوں نے بات کی تھی وہی بات اس نے کی۔ آقا علیہ السلام فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ان کی طرف چہرہ کیا، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ، آقا کے چہرے پر غصہ بہت صاف نظر آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، 3 بار حدیث پاک میں۔ تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ان حدیثوں کی موجودگی میں کسی کو اتحاد کا تھا ہمت اور جرت کہ وہ اتحاد کرتا کہ مولا کائنات غلط کر رہے ہیں، یا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی بیعت سے انکار کر دے؟ نہیں تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ بات سمجھتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آج یہ گفتگو کرنا، اب جب آپ اتنی ساری بات سمجھ چکے ہیں تو یہ بات، میرا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ بات کہنا جی کہ انہوں نے خلافت کا اہل سمجھا تو خلافت ان کے حوالے کی۔ اللہ کے بندو، خلافت کا اہل کس بات پر سمجھا؟ 5 سال تو لڑتے رہے، اچانک کون سی بات ان کو سمجھ آ گئی کہ جی یہ اہلیت ان کی نظر آ گئی؟ مد مخالف کی اہلیت ان کے مد نظر تھی ہی نہیں۔ وہ تو اس معاملے میں پڑے تھے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ جہاد ہوا، اتنا جہاد کیا مولا نے، اور ان لوگوں نے
ان لوگوں نے جب آپ نہروان کی جنگ میں تھے مولا علی المرتضیٰ، تو آپ سے ساری خلافت آپ کی چھین لی، حتیٰ کہ مکہ مدینہ تک چھین لیے، ہمدان چھین لیا، مصر چھین لیا، آپ کے گورنرز کو قتل کر دیا، لوگوں کو قید کر کے بیعت لے لی۔ اور اس بیعت کے بارے میں کبھی آؤں گا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ انہا بیعت ضلالۃ، وہ گمراہی کی بیعت تھی۔ ایک خلیفہ کے ہوتے دوسرا شخص اپنی بیعت لے، یہ گمراہی کی بیعت ہے۔ اور امام مسلم کی صحیح حدیث ہے، اس پر لاؤں گا، انہوں نے کہا ایک کی بیعت ہو چکی ہو، جو دوسرا بیعت مانگے اس کی گردن قلم کر دو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو پتہ تھا وہ اہلیت وغیرہ کچھ نہیں تھی، کچھ اہلیت نہیں سمجھتے تھے، نہ آپ نے ان کو دنیا ان کے حوالے کر دی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے دنیا ان کے حوالے کر دی۔ اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت تھا، یہ دنیا نہیں تھی۔ اگر یہ دنیا ہوتی تو مولا کائنات کو دنیا سے کیا لگے؟ اگر یہ دنیا ہوتی تو امام حسن امام حسین اپنے والد گرامی کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے، ان کو دنیا سے کیا لگے؟ یہ تو صدقے کی ایک مشتبہ کھجور ان کے منہ میں چلی گئی، آقا نے انگلی ڈال کے باہر نکالی۔ ساری عمر یاد تھا امام حسن مجتبیٰ کو، میں چھوٹا تھا، میں حضور کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام اس کمرے میں گئے جہاں مال غنیمت تھا، میں نے ایک کھجور اٹھا لی تو آقا نے ایسے کیا تھا۔ یہ تو دنیا کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، دنیا پر تھوکتے بھی نہیں تھے۔ اس تخت کی خاطر جو لڑتے رہے، وہ تخت مصطفیٰ کا تھا، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی سیاست تھی۔ مت کہیں کبھی پھر حوالے کیوں کر دیا؟ اس سوال کو آگے لوں گا انشاءاللہ العزیز۔ حوالے کر دیا دکھی دل کے ساتھ کیا، کوئی خوشی کے ساتھ نہیں کر دیا کہ جاؤ تم دنیا لے لو۔ آپ جانتے تھے کہ وہ ہٹ نہیں رہے، انہوں نے بہت نقصان کر دیا، مسلمان دونوں طرف سے شہید ہو رہے ہیں۔ اور میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم کسی کو کفر نہیں کہتے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا مقابلہ انہوں نے کیا، اس پر فسق کا فتویٰ علماء نے لگایا، طاغی باغی جو بھی انہوں نے کہا، جو بھی کہا، لیکن کافر نہیں، اہل سنت کافر نہیں کہتے، اس لیے لعن بھی نہیں کرتے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے جہاد کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ کیا کہتے تھے، حدیث پاک آپ کو سنا دوں۔ حضرت امام حسن نے جو خطاب کیا حضرت علی کی شہادت کے بعد، 12390 نمبر حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی 12390، اس کو ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا، ابن حبان نے بھی کیا، امام طبرانی نے بھی کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے فرمایا، لوگو لقد فارقکم رجل بالامس، کل تم سے ایک شخص جدا ہوا ہے، لم یسبقہ الاولون بعلم ولا یدرکہ الآخرون، نہ ان سے پہلے علم میں ان کو پا سکے، ان سے سبقت لے سکے، نہ بعد والے ان کو پا سکیں گے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعثہ بالرایا، آقا علیہ السلام ان کو جھنڈا دے کر بھیجا کرتے تھے۔ جبریل عن یمینہ و میکائیل عن شمالہ، جبریل ان کے دائیں ہوتے تھے، میکائیل ان کے بائیں ہوتے تھے۔ لا ینصرف حتی یفتح لہ، اور وہ واپس نہیں آتے تھے حتی یفتح لہ، یہاں تک کہ ان کو فتح مل جاتی۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے والد گرامی کے جہاد کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے، وہ مد مقابل کو اہل نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ان کے حوالے یہ جو صلح کر لی، جو معاہدہ کر لیا، ان کے حوالے کر دیا، وہ فقط مسلمانوں کا درد تھا، مسلمانوں کا درد۔ اور ایک آپ کی جو سیاسی پولیٹیکل وزڈم تھی آپ نے چاہا کہ میں حکومت ان کے حوالے کر دوں، جب یہ فوت ہو جائیں گے حکومت واپس مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ آپ کا یہی تھا کہ ایک بار یہ کر لیں حکومت، اپنی پوری کر لیں حکومت کرنے کے بعد جب دوبارہ ہمارے پاس آئے گا حق خلافت کا تو انشاءاللہ ہم اس کو سیدھے راستے پر چلا لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی بنو امیہ کے بہت سارے لوگ، ان میں مروان تھا، ان میں کئی اور لوگ تھے، وہ سارا زمانہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی حیات طیبہ کا اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے ممبروں پر مولا کائنات کو سب و شتم کرتے تھے۔ اس پر میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں آلریڈی، حضرت معاویہ کے دور میں مولا کائنات پر سب و شتم، وہ آپ سن لیں۔ وہ سب و شتم حضرت امام حسن و حسین کیوں سنتے تھے؟ فقط حضور کے دین کی وجہ سے، آقا کے دین کی وجہ سے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بولیں، ان کو ہمارے خلاف ایکشن کا موقع ملے اور یہ ہمارے خلاف ایکشن کر کے ہمیں قید یا شہید کروا دیں۔ امام حسن پہاڑ جیسا دل لے کر بیٹھ گئے، اپنے والد گرامی کے بارے میں سنتے تھے، روزہ رسول پر جا کے بیٹھ جاتے، مسجد میں نہیں آتے تھے، سید عائشہ کے حجرے میں بیٹھے رہتے تھے، جب نماز کھڑی ہوتی پھر اندر سے باہر آیا کرتے تھے۔ کئی سیاسی بے ضابطگیاں دیکھ کر خاموش رہتے تھے۔ اللہ نے وہ جگر عطا کر دیا تھا، اللہ نے وہ دل عطا کر دیا تھا۔
اور وہ فقط اس لیے کہ کوئی ان کو موقع نہ ملے، ذرہ برابر بھی موقع نہ ملے کہ ہمارے خلاف ایکشن لے سکیں۔ امام کی اتنی کوشش کے باوجود پھر بہرحال جو ہونا تھا، آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا، پھر امام حسین کے ساتھ کربلا آ گیا۔ ان بیچ کی تفصیلات کی طرف جاؤں گا اور صلح اور معاہدے کی شرائط کی طرف بھی آؤں گا جو بعد میں پوری نہ ہو سکیں، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین حضرت معاویہ سے ہدیے وصول کرتے تھے، تحائف وصول کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں، وہ مال غنیمت ان کا حق تھا، خمس تھا ان کا، جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا تھا، کسی سے نہیں لیتے تھے۔ یہ عطا کرنے والے تھے، کسی سے لینے والے نہیں تھے۔ ان کو کون دے سکتا ہے، یہ عطا کر سکتا ہے؟ یہ رسول وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اتنی بڑی ریاست کا خمس اہل بیت اطہار کا حق تھا، اور مولا امام حسن مجتبیٰ لے کر اپنی محبت کرنے والوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ میں ان چیزوں کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ واضح کروں گا، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔